जो स्थिति है वो ये बनी हुई है कि लोग खाने के लिए मोहताज है। 5 तारीख से ही जो है लगातार इनके साथ जो है एक भूखमरी के हालात। आज़ादी के बाद आज तक जो है ये समाज की मुख्य धारा से नहीं गिर पाया। है आपका आज के इस खास वीडियो में मैं आपके साथ महफूजुर रहमान। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए जनाब अकरम आज़ाद साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियावाड़ा के बंजारा टोला में, जो कि अररिया ज़िला में है। और यहाँ पर आज आना हुआ चूँकि आज सुबह ही मेरी हाज़िरी हुई थी हज़रत मौलाना मुबारक सिद्दीकी क़ासिमी दावत बरकातुहू आलिया के साथ, जो कि जमीयत उलमा अररिया के नायब सेक्रेटरी भी हैं। हज़रत के साथ जब हमारी हाज़िरी हुई तो जनाब आज़ाद भाई के साथ हम बैठे और बहुत सारी गुफ्तगू के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो कौम है अभी इनकी जो स्थिति है, जिस हालत में ये लोग हैं, इनके लिए ख़ास तौर पर वीडियो बनाना या फिर इनका जो पैगाम है आवाम तक पहुंचाना और ख़ास तौर पर आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा। और इस वक्त हम आज़ाद भाई से बात करने जा रहे हैं। सारे चीज़ को आप डिटेल में समझेंगे, सुनेंगे कि बंजारा टोला जो है, ये बंजारा कौम जो है, ये कहाँ से आई है और इस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज़ाद भाई कि आप अपना तारुफ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम आज़ाद हुआ और फ़िलहाल मैं सुपौल का रहने वाला हूँ। और यहाँ मेरे बड़े भाई जनाब अनवर आज़ाद फौजी, वो सुपौल से हिजरत करके इस बंजारा टोला में आए हैं और मैं भी बंजारा ही कम्युनिटी से हूँ। और आपको अपनी तारीफ बताऊँ कि ये बंजारा कौम जो है भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से। हमारी कौम का जो पेशा है ना वो कुश्ती पहलवानी, तो ये बड़ी मजबूत कौम थी, तो इनको सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता था। हाँ, तो जब अंग्रेज आए भारत पर, अंग्रेज जब आया तो जो है यहाँ लोगों पर जब जुल्म जाती होती थी तो बंजारा कौम ने उनके खिलाफ जो है जोर आजमाई किया। फिर जो है धीरे धीरे जो है बंजारा कौम का जो क्या कहते हैं कि रहना सहना जंगलों पर ज़्यादा निर्भर करता था। ये कौम जो अभी आप लोग यहाँ पे हैं बंजारा टोला हरियावाड़ा में जी, ये तमाम के तमाम लोग कहाँ से आए हैं? ये सारे जो है बिहार के ही हैं और बिहार में ही पैदा हुए हैं। कोई पहाड़ी कौम नहीं है ये। इनका जो क्या कि कुछ दिन जो है एक जगह रहा, फिर जो है दूसरे दिन दूसरी जगह रहा, एक जगह से दूसरी जगह जो है चलता फिरता जो है पूरा विद फैमिली जो है चलता फिरता रहता है। ये हम देखते हैं कि बहुत सारे बंजारे कौम होते हैं जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन इनकी ये बस्ती बसी और यहाँ पे समझिए कि इनकी आबादी बस रही है। जी जी। और सुनने में आया है कि यहाँ पर इनमें कुछ तब्दीली भी आई है। जो खानदानी पेशा होता है वो छोड़कर यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं जानना चाहूँगा ये सारी कोशिश किन की वजह से हुई? ये चीज़ जो है बंजारा कौम में एक और भी रिवाज है। वो क्या है कि ये कबीले पर चलते हैं और कबीला का एक सरदार हुआ करता है। अच्छा। तो यहाँ जो बंजारा कबीला है तो इनके सरदार जो है मेरे वालिद मोहतरम जनाब आज़ाद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके सरदार थे। अच्छा। और उन्हीं सरदारी की निस्बत से मेरे भाई जनाब अनवर आज़ाद साहब जो है अपने अब्बू के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलते थे। तो अब मेरे वालिद मोहतरम अपने ही ज़िंदगी में ये कौम को इकट्ठा करके मतलब एक अस्थाई तौर से निवास करने के लिए जो बहुत जद्दोजहद किया। और इसी की बुनियाद पर जो है 2008 के आसपास, 2008 से भी पहले यहाँ जो है लोगों को जो है एक जगह इकट्ठा किया गया। और मेरे बड़े भाई जनाब अनवर आज़ाद साहब वो फौज में हैं, ज़मीन खरीद के और एक सरदार का बेटा होने के नाते, कबीले के सरदार का बेटा होने के नाते उन्होंने जो अपने कौम की जो है बड़ी मेहनत की। माशाल्लाह। जैसा कि अभी आपने सुना कि जनाब अकरम आज़ाद साहब के बड़े भाई हैं अनवर आज़ाद साहब। जी जी। अनवर आज़ाद साहब की कोशिश है, लेकिन ये ख्वाब इनके वालिद साहब का था कि इस कौम को एक जगह दे और अस्थायी रूप से इन्हें एक जगह जमा करें। तो माशाल्लाह इसमें आप कामयाब रहें। मेरा जो सबसे ज़रूरी सवाल है और जिस चीज़ ने मेरे दिल को झंझोर के रख दिया है, अभी सुनने में आया था कि जैसे कि पोस्टर भी लगा हुआ है, अभी यहाँ पर एक जलसा हुआ था जी जी अररिया के, और मुझे सुनने में कि बिहार के बड़े बड़े उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। इसके बाद यहाँ पर क्या इनकलाब हुआ? जब इनको एस्टेब्लिश किया गया तो मेरे भाई की जो है ये कोशिश रही कि ये बंजारा कौम जो आज़ादी के बाद आज तक जो है
یہ سماج کی مکھ دھارا سے نہیں جڑتا ہے، اچھا اور جو ہے غیر بنجارہ یعنی بنجارہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا دھیان جو ہے اس جاتی کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائی کی یہ کوشش ہوئی جناب انور آزاد صاحب کی کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کا دھیان اس کی طرف لایا جائے اور ان کو بھی جو ہے سماج کے مکھ دھارا سے جوڑنے کی پہل اور کوشش کی جائے۔ تو اس کے سلسلے سے جو ہے 5 فروری 2026 کو ایک جلسہ رکھا گیا اچھا کہ لوگ ان کو دیکھیں، کیونکہ ان کی عورتیں جو ہے گودنا گودتی ہیں، جڑی بوٹی، کھیل تماشا، یہ سب کاروبار۔ اب وہ زمانہ رہا نہیں، اب وہ وقت رہا نہیں، اب ان کو اپنے جیون کو پاجن کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا ہے۔ نہ ان کے رہنے کے گھر ہیں، نہ جو ہے ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کا ہے، اور نہ یہ ہنر مند ہے کہ اپنا ہنر بھی کچھ کر سکے۔ ہاں، جو خاندانی پیشہ ایجوکیشن تھا، خاندانی پیشہ تھا سے کچھ تماشا وغیرہ سیکھ لینا، اور کچھ لوگ تو صرف مانگنے پہ نربھر رہتے تھے، وہی ابھی تک چلا ہے۔ تو اس 5 تاریخ کے بعد کیا وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں یا اسے چھوڑنے کی انہوں نے ہمت کی؟ ہاں، تو جب یہ 5 تاریخ کو جلسے کا پروگرام رکھے بھیا ہمارے کی جو ہے لوگوں کا جو دھیان ادھر آوے اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے قوم نیچے دبتے دبتے جو ہے سب اس کو روند کے چلا جائے، لوگوں کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے جو ہے 5 تاریخ کو جلسہ رکھا گیا، جس میں جو حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب نائب امیر شریعت بہار ایشیا جھارکھنڈ ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے سے محنت شروع ہوئی ارڑیا کے اطراف میں۔ تو اسی کڑی میں جو ہے حضرت مولانا قیصر صاحب ارڑیا ضلع کے وہاں تک جو ہے بات پہنچی، تو ان کے تک جیسے میسج پہنچا تو وہ ہریا بڑا میں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حالات ان کا دیکھ کے وہ رو دیے۔ ہاں، وہاں قیصر صاحب جو ہے یہاں کے حالات دیکھ کے رو دیے اور بہت افسوس کیے کہ ہم لوگ ابھی تک اس قوم کی طرف نظر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جلسے کو جو ہے ایک جو ہے مطلب تبلیغی اجتماع کا بھی شکل دیا، چھوٹا سا، اور کیونکہ اس میں جو ہے بہار کے اور انڈیا کے مختلف حصوں سے بنجارہ کو جوڑا گیا، اور یہ ساری نگرانی ذمہ داری جو ہے وہاں قیصر صاحب جو ہے اپنے اوپر جو ہے اٹھا کے جو ہے سارا چیز کو جو ہے کور کیا۔ تو بہت مدد، بہت ہیلپ ملا، اور الحمدللہ جلسے کے بعد سارے لوگوں نے توبہ کیا کہ ہمارا جو وہ خاندانی پیشہ وغیرہ ہے جیسے گودنا وغیرہ، گودنا، کھیل تماشا یا جڑی بوٹی ادھر ادھر جو بھی چیزیں ہیں سارے لوگ جانتے ہیں، تو ان سے توبہ کیا، اور اللہ کے راستے میں جو ہے لوگ یہاں سے گئے اور ابھی بھی وقت لگا رہے ہیں۔ پھر جو ہے عورتیں جو ہے اپنے پہناوا اور ہوا کو بدلا، تو ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ایک عجیب سی تبدیلی آئی، سارے لوگ جو ہے بالکل ایک بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ اب ان قوم کے سامنے کچھ چیزوں کا جو ہے حالات ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا، یہ جو جلسہ تھا اس کا مین مقصد اور ادیش یہ تھا، یہ جو قوم ہے اس کی طرف جو لوگوں کی نگاہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، خاص طور پر اس طرف لوگوں کی توجہ ہو کہ یہ بھی ہم ہی لوگوں میں سے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں، تمام ایمان والے بھائیوں سے، یعنی کہ جو غیر بنجارہ ہیں، ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ ان کی طرف نگاہ کریں، ان کی جو ضروریات ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ انہیں اس حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو یہ لوگ ایسے ہی کر کے، ان کی جو نسل ہے ایسے ہی ان چیزوں میں پڑ کے برباد ہو جاتی۔ تو ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے جناب آزاد صاحب اور ان کے قائم مقام جناب انور آزاد صاحب اور ان کے بڑے چھوٹے بھائی جناب اکرم آزاد صاحب، یہ تینوں یعنی کہ پوری فیملی، پورا جو ہے کہ ان کا خاندان لگا ہوا ہے کہ اس پوری کمیونٹی کے لوگوں کو ایک راہ راست پر لائے اور اچھے کمائی دھمائی کا اور روزگار کا جو ہے کہ انتظام کیا جائے۔ اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت انہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ چونکہ ابھی کاروبار بھی ان کا بند ہو گیا ہے، تو اور یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ ان کے جو گھر کے جو گارجین حضرات ہیں، مرد حضرات، کافی لوگ جو ہے کہ جماعت میں نکل چکے ہیں، چونکہ بہت ضروری تھا۔ گھر کے جو اخراجات ہیں، جو خرچے ہیں، وہ کیسے چل رہا ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے، اسے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جلسے کے بعد جو ہے لوگ اپنے سابقہ زندگی سے توبہ کیے، مرد عورت سب جو ہے توبہ کر رکھے ہیں۔ 5 تاریخ سے ہی جو ہے لگاتار ان کے ساتھ جو ہے ایک بھوکمری کے حالات آ رکھے ہیں، کیونکہ اب یہ مانگنے کے لیے جو ہے نہیں جا رہے ہیں۔ کل بھی جو ہے
وہاں قیصر صاحب کے پاس جو ہے میں میسیج کیا، یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں ان کو میسیج کیا کہ حضرت عورتیں کہہ رہی کہ میں اب مجبور ہو رہی ہوں، میرے بچے بھوکے ہو رہے ہیں، بھوکے ہیں، مردوں کو کام نہیں مل رہا ہے، اور جو ان گھوم پھر بھی نہیں سک رہے ہیں، تو ان کو جو کیسے سنبھالا جائے۔ تو وہاں قیصر صاحب نے ماشاءاللہ ایک امید جتائی کہ ان سے کہیں کہ صبر کریں اور اللہ کی طرف دھیان کریں، اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ اور یہاں لگ بھگ جو ہے 65 پریوار، 65 پریوار ہے، اور لگ بھگ جو ہے اس جو مکتب میں ہیں اس میں لگ بھگ جو ہے 125 بچے تعلیم حاصل کریں۔ یعنی کہ اس مکتب میں 125 بچے پڑھتے ہیں؟ ہاں، مکتب کہہ لیں یا مدرسہ آپ کہہ لیں اس کو، ہو گیا جی 125 بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب بچے کو جو ہے ناشتے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو وہ بچے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ جو استاد پڑھاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا جلدی آ گیا، ناشتہ کر لیا؟ بولا کہ ناشتہ ہی نہیں کچھ، تو پھر کیا کہا جائے، ناشتہ ہی نہیں، تو وہ رونا آ جاتا ہے کہ جو ہے کیا کیا جائے۔ تو بڑے مشکل حالات سے یہ محلہ ابھی گزر رہا ہے۔ ابھی ان کو شدید ضرورت جو ہے کہ فوری طور سے جو ان کی کچھ امداد کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو روزگار سے جوڑا جائے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ ہنر ہے اور نہ کوئی جو ہے یہ کام جانتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک آزاد مزاج کی قوم ہے، آزاد رہنے والی ہے، تو اگر کوئی ہارڈ ورک ملتا ہے تو وہ اس سے بھی جو ہے کتراتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کے ذریعے سے جو ہے سبھی لوگوں سے جو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جو ہے کام دیا جائے، اور تھوڑا ہلکا کام دیا جائے، لیکن مزدوری جو ہے مناسب دی جائے، تاکہ جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے سپورٹ ملے، اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ اس کام کی طرف جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں کہ حلال روزی کی طرف جو ہے وہ رچ بس جائے، ورنہ اگر تھوڑا سا اس کو سختی جیسا ہوا تو پھر جو ہے یہ پیچھے کی طرف۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ابھی جو استھتی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل سے رمضان مبارک شروع ہونے جا رہا ہے، سب لوگ روزہ رکھیں گے، ایمان والے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ارریہ کے ان تمام ملی تنظیموں کو، جمعیت ہو یا امارت شریعہ ہو یا اس طرح کی جو بھی فاؤنڈیشن چل رہی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ تمام کے تمام لوگ حلیہ بارہ بنجارہ ٹولہ میں تشریف لائیں، اور جناب اکرم آزاد صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اگر یہ یہاں پر نہیں ہوں گے میں ان کا نمبر مینشن کر دوں گا، ان کا نمبر دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر کے یا خود آ کر یہاں کے حالات کو جان کر آپ ان کی مدد کریں، جو بھی ہو سکے آپ سے آپ ان کی مدد کریں۔ اور میں تمام ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا جو لوگ جیسے ٹھیکیدار حضرات ہیں جو کام کرواتے ہیں، یا جن کے پاس فیکٹری وغیرہ ہے، ان تمام لوگوں سے، یا جو ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے نوجوانوں کو، ان کے مردوں کو، یا پھر پردے کے ساتھ آپ اگر اپنے یہاں ہاسپٹل ہو یا پھر کوئی میڈیکل وغیرہ ہو، وہاں پر اگر آپ کو آدمی کی ضرورت ہے انہیں آپ کام دلوائیں، چونکہ اگر یہ قوم پھر سے دوبارہ اسی راستے پہ چلی جاتی ہے، یعنی کہ جو مانگنے کا کام تھا یا پھر اسی طرح کھیل تماشا واہیات اگر اس راستے پر چلی جاتی ہے، تو پورے ارریہ کے لوگ، ہم لوگ سمجھے کہ ہمارے بہت بڑی بے عزتی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا گھڑی ہوگا کہ ہم ایک قوم کو 60 سے 65 کے پریوار کو ہم نہیں سنبھال پائے۔ اس لیے میری گزارش ہے جمعیت کے تمام ذمہ داران کو، اور اسی طرح امارت شریعہ کے تمام ذمہ داران کو، اور اسی طرح جو بھی حضرات مدد کرنے والے ہیں جو فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، ان سے آپ آئیں اور بنجارہ ٹولہ میں جن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنی حیثیت کے حساب سے آپ ان کی مدد کریں۔ میں ان کا محلہ جو ہے اسے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا، آپ ان کے محلے کو بھی دیکھیں، آپ لوگ یہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اور ہم جو ہے کہ ایک بچپن سے پکے کے گھر میں اور اس طرح بہترین سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس وقت 2026 میں بھی یہ قوم، یہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔